बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदके और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का एनसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 28 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मोहतरमा शहनाज साहिबा बेगम नाइमुल्लाह साहब दरूद शरीफ से हद दर्जा मोहब्बत रखने वाली बापर्दा निहायत परहेजगार खातून है। उन्होंने ख्वाब देखा कि मदीना मुनव्वरा की एक मस्जिद में बैठी हूँ। असर का वक्त है, सर से पांव तक चादर में ढकी हुई हूँ। मस्जिद के सहन में सफ़े बिछी हुई हैं। मेरी बाएं जानिब कुछ फासले पर 2 या 3 सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद मैं सोचती हूँ कि अब मुझे घर जाना चाहिए। ये कहकर मैं उठ खड़ी होती हूँ तो वो सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं कि आप ना जाएं, बैठ जाएं, अभी थोड़ी ही देर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। मैं ये सुनकर बैठ जाती हूँ। थोड़ी सी देर बाद सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एहतरामन खड़े हो जाते हैं। मैं भी एहतरामन खड़ी होती हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने थोड़े फासले पर सामने रुक जाते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं एकदम नजर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देख सकूं। एहतराम से मेरी नजरें झुकी रहती हैं। फिर मैं पैरों की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना शुरू करती हूँ और देखते हुए सीना मुबारक से गर्दन तक नजर पहुंचती है। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की तरफ मेरी नजर उठने लगती है तो कपकपी तारी हो जाती है और अजीब सी कैफियत होने लगती है, और फिर इसी हालत में मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो जबान पर दुरूद शरीफ जारी होता है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि दुरूद शरीफ की बरकत से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली। मेरे अजीजों, पिछली किस्त नंबर 27 में हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर किया था कि अगर किसी को मुशाहिदात या रूहानी ख्वाब या अपने दुरूद शरीफ की तादाद बताने से नजर नहीं लगती, ना ही ये सिलसिला बंद होता, तो फिर आखिर क्या वजह है कि बहुत से लोगों पर जारी ये सिलसिला अचानक बंद हो जाता है? या अगर किसी को तादाद बता दे तो फिर इसके बाद तादाद में कमी क्यों आ जाती है? इस बारे में इतना कहूंगा कि इसकी 2 बड़ी और अहम वजूहात है। पहली वजह यह है कि जब किसी को कोई नेमत उज़्मा अता की जाती है और वो इसकी कदर करते हुए शुक्राना अदा ना करे तो डर है कि उससे ये नेमत सल्ब कर ली जाती है, यानी उस पर ये सिलसिला बंद कर दिया जाता है। और रूहानी ख्वाब वो मुशाहिदात का शुक्राना यही है कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते जाए, दुरूद की तादाद बढ़ा दे और पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा बनाया है और दुरूद पढ़ने वालों की फहरिस्त में शामिल रखा है। इसकी छोटी सी दुनियावी मिसाल इस तरह देना चाहूंगा कि जब आप किसी को कीमती गिफ्ट देते हैं और फिर वो शख्स ना तो खुशी का इजहार करे ना ही शुक्रिया अदा करे, तो इस शख्स की ये हरकत आपको बहुत बुरी महसूस होगी और आप आइंदा उसे गिफ्ट देने में एहतियात करोगे। बिल्कुल इसी तरह दरूद शरीफ के सफर में होता है कि जब आपको ज़ियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा जाता है, फिर आप बतौर शुक्राना ना तो नमाज रोजे की पाबंदी करते और दुरूद में भी नागे शुरू कर देते हो या दुरूद की तादाद में कमी बेशी करते हो, तो वक्ती तौर पर आपसे ये नेमतें छीन ली जाती हैं। याद रखिए, वक्ती तौर पर, हमेशा के लिए नहीं, वक्ती तौर पर ये नेमतें छीन ली जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली वजह तो समझ में आ गई कि जो शख्स शुक्राना अदा नहीं करता उससे ये नेमत छीन ली जाती है, लेकिन अब इसका हल क्या है? किस तरह से ये सिलसिला दोबारा बहाल किया जा सकता है?
اس کا واحد اور پاورفل حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ درود شریف کی تعداد کو محبت سے بڑھا دیں اور نماز روزے کی پابندی کی مکمل کوشش کریں، سنتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو درود شریف کے راستے میں کامل بنانے کی کوشش کریں۔ یہی ایک حل ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں سے مشورہ لیتے پھرے، گلے شکوے کرتے پھرے کہ جی ہمیں زیارت نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیں کوئی درود بتا دے۔ یہ سب کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ایسی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ جب مجھ سے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے بہت اچھے خواب آتے تھے اب نہیں آتے، حالانکہ ہم درود بھی روزانہ مستقل مزاجی سے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اور میں انہیں جواب دوں کہ آپ سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھ رہا ہے، تو آگے سے ہمیشہ یہی جواب ملتا ہے کہ ہم سے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا یا ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ پھر میں چپ کر جاتا ہوں، کیونکہ جب ایک انسان خود کو کامل سمجھنے لگ جائے تو اسے جتنا مرضی سمجھا لو وہ مانتا ہی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ حالانکہ ایک سالک یا عاشق صادق کبھی بھی اپنی ذات اور عشق میں خود کو کامل نہیں گردانتا، بلکہ وہ عاجز بن کر اپنی غلطی تلاش کرتا ہے جب تک اسے کوئی راہ نہ نظر آ جائے۔ ویسے یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایسی کوئی غلطی یا کمی کوتاہی کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ایک خاتون نے اسی طرح ذکر کیا تھا کہ مجھے اب خواب نظر نہیں آتے، حالانکہ میں درود پابندی سے پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سوال پوچھا کہ اگر میں ٹی وی دیکھتے ہوئے درود پڑھ لیا کروں تو کوئی حرج یا گناہ تو نہیں ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے یہ کہ آپ درود پڑھتے ہوئے ٹی وی دیکھتی ہو، یعنی کہ عین اس وقت گناہ کرتی ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود سن رہے ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ یہی خاتون پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم تو محبت سے درود پڑھ رہے ہیں، اور کچھ دن بعد پھر سوال بھی پوچھ رہی تھی کہ درود پڑھتے ہوئے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ تو بتائیں، اب یہ غلطی نہیں ہے یا گناہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ عام سی غلطی ہیں جو آپ کی روحانیت کو سلب کر لیتی ہیں۔ اچھا، اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ غلطیاں کیسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں خود پر غور کر کے کمی کوتاہی یا غلطی کو تلاش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سلسلہ بند ہوا ہو۔ اب اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو۔ جب بات یہاں پر آئے تو آپ کا سمجھدار ہونا ضروری ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو درود پر توجہ سے مضبوطی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس طرح معافی مانگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیجئے، میں بھٹک گیا تھا، بھول گیا تھا، بہک گیا تھا، آج پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آیا ہوں، معاف کر دیجئے نا۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا، اپنے در سے بھگا دیا تو یا رسول اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ بے شک میں آپ کا امتی ہوں، ادنا سا امتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہوں، اور امتی بھی وہ کہ جس کی خاطر آپ ہمیشہ روتے تھے کہ معراج پر جانے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کی تو رک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو کیوں گئے؟ فرمایا، جبرائیل مجھے میری امت یاد آ گئی، ایسا نہ ہو میں جا تو رہا ہوں لیکن واپس نہ آ سکوں اور میری امت اکیلی رہ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہی امتی ہوں جس کو یاد کر کے آپ معراج پر جاتے وقت رک گئے تھے،
مجھے معاف کر دیجئے نا۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ہی روتے تھے، لہٰذا اب میرے آنسوؤں پر رحم کھا لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور یاد کیجئے وقت وصال تھا، لب مبارک حرکت کر رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگا کر سنا تو آواز آئی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا امتی سمجھتے ہوئے درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، میری معذرت قبول کر لیجئے، میرے آنسوؤں پر رحم کھا لیجئے۔ میرے عزیزوں، بس اتنی سی معافی مانگ لیں، معافی مل جائے گی۔ اور جب دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مل گئی تو سمجھو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ کیسے معاف کر دیا؟ مثلاً آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لی، پھر اللہ کریم سے بھی معافی مانگ لے۔ اللہ پاک سن رہے ہوتے ہیں کہ بندہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ پہلے گناہ کرتا ہے، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ، یہ بندہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہو کر آ رہا ہے، پہلے وہاں معافی مانگی تھی۔ رحمت الہی جوش میں آئے گی اور فرشتوں سے کہا جائے گا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا تو میں نے آدم کو بخش دیا، پس ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دیا۔ اب جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تو اب سارے دروازے کھل جائیں گے، سب سلسلے بحال ہو جائیں گے۔ اس کی چھوٹی سی دنیاوی مثال اس طرح دوں گا کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے یا کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو آپ اس سے بول چال بند کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ بندہ آپ سے دل سے معافی مانگ لے، معذرت کر لے، تو آپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، بول چال شروع کر دیتے ہیں، ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دے تو آپ کے رکے ہوئے مشاہدات، روحانی خواب یا کم درود کی تعداد کا سلسلہ بھی بحال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شکر ادا کرنے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنے میں کیا منطق ہے، کیا راز ہے؟ آئیے اس کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شکرانے یعنی شکر ادا کرنے کی بات کریں تو مفہوم ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم لوگ میرے احکام مانو گے اور میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو اپنی مزید نعمتیں ادا کروں گا۔ آیت ہے نا، وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم لوگ میرے احکام مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو یاد رکھو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ نے فرما دیا، یعنی اگر آپ شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا بنایا، درود پڑھنے کی توفیق دی، تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور مزید زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازے جاتے ہیں، پھر نہ تو درود کی تعداد بڑھاتے، نہ نماز روزے کی طرف جاتے، نہ شکر ادا کرتے، نہ سنتوں پر عمل کرتے، تو پھر آپ کو سخت سزا ملے گی۔ اور آپ کے لیے اس سے بڑی سخت سزا اور کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم کر دیے جاؤ۔ آپ کی تو دنیا اجڑ گئی، آپ کا سکون لٹ گیا۔ آپ کے لیے یہ کسی سانحے، حادثے، صدمے اور قیامت کبریٰ سے کم نہیں ہوگا کہ تجربات، مشاہدات اور روحانی خواب آپ پر بند کیے جائیں۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید اس کی وضاحت کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔